बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज इंशाअल्लाह आपसे मैं शाबान और 15वें शाबान और रमज़ान मुबारक के आने के ऐलान में जो शवाल के चाँद के जो मसाइल हमारे मुल्क में उठते हैं हर साल, उसके हवाले से शरई रोशनी में बात करूँगा। सबसे पहले शाबान के महीने के बारे में हम बात करेंगे। शाबान जो है ये रजब यानी जो इससे पहला महीना होता है उससे पहले रजब के बाद ये महीना आता है। अभी चल रहा है शाबान का महीना, तो रजब, शाबान, रमज़ान ये तीनों लगातार मुक़द्दस महीने हैं। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती है कि जब ये महीना आता था तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाथ उठा के दुआ मांगते थे, अल्लाहुम्मा बारिक लना फिर रजब व शाबान व बल्लगना रमज़ान, कि ए अल्लाह हमारे लिए रजब और शाबान के महीने में बरकत दे और रमज़ान के महीने तक हमें बख़ैर वाफ़ियत ज़िंदगी दे। मतलब रमज़ान की ज़िंदगी के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआएँ मांगी और उसकी वजूहात भी रमज़ान के मुक़द्दस फ़ज़ाइल की वजह से हैं। वो इंशाअल्लाह हम किसी और मौजू में उसका ज़िक्र करेंगे। रजब के अंदर जो मुक़द्दस सबसे बड़ी बात थी वो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मेराज, जिसे मेराजुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से याद किया जाता है। कुरान में उसका ज़िक्र है, सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैला मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। तमाम तारीफ़ उस ज़ात के लिए जिसने अपने बंदे को ज़मीन से उठाया आसमानों में और फिर जन्नत और फिर जहन्नम और उसके अंदर के सारे हालात दिखाए। वो इंशाअल्लाह किसी दिन मेराजुन नबी के मौजू पर इंशाअल्लाह हम वज़ाहत करेंगे, वो अलग एक तफसीली वाक़या है। अब हम बात करते हैं शाबान के महीने के हवाले से। शाबान एक मुक़द्दस महीना है। शाबान के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कसरत से रोज़े रखते थे। तो हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने एक दफ़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, या रसूलल्लाह आप इस महीने में इतनी कसरत से रोज़े क्यों रखते हैं? तो आपने फरमाया, है आयशा, इस महीने में एक रात है जो बड़ी मुबारक रात है, जिसमें अल्लाह ताला फ़ैसले करते हैं, यानी 15वें शाबान की तरफ इशारा किया। हामीम वल किताबिल मुबीन इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिन मुबारकतिन फ़ीहा युफ़रक़ु मिन कुल्लि अम्रिन हकीम। अल्लाह ताला ने कसम खाई, फिर इस कुरान की कसम खाई और कहा कि हमने इसके एक मुबारक रात में नाजिल किया और जिसके अंदर फ़ैसले होते हैं, फ़ैसले तकसीम होते हैं। अल्लाह ताला की तरफ से इस आने वाले यानी एक शाबान से लेकर दूसरे शाबान तक कितने लोग पैदा होंगे और कितने लोग अज़दवाजी ज़िंदगी में यानी शादी करेंगे, निकाह करेंगे, और कितने लोग हज पे जाएंगे और कितने लोग इस दुनिया से चले जाएंगे यानी वो इंतकाल करेंगे। ये सारे फ़ैसले एक शाबान से लेकर दूसरे शाबान तक के अल्लाह ताला मलाइका के हवाले करते हैं। तो इस एतबार से अल्लाह ताला ने ये रात जो है मुक़द्दस रखी है, जिसको 15वें शाबान की रात कहते हैं। तो हज़रत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए आयशा, अगर मेरी मौत लिखी हो तो मुझे ये पसंद है कि मैं रोज़े की हालत में फ़ौत हूँ, क्योंकि अल्लाह ताला को रोज़ेदार बहुत पसंद है। इसलिए शाबान की मुक़द्दस रात में ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके दिन पे रोज़ा रखते थे, रात की इबादत होती थी। इसके अलावा हमारे यहाँ एक दस्तूर है, एक रस्म है कि शाबान की रात पे खिचड़ियाँ, हलवे और इस तरह चावल वगैरह का बहुत अहतमाम किया जाता है। लेकिन अगरचे सदक़े की नीयत से करना सवाब है, कोई महाल नहीं, लेकिन रस्मियाँ करना गुनाह है। तो उसके साथ इंसान को इसका भी एहसास होना चाहिए कि शायद इस शाबान में फ़ैसला हो चुका हो किसी भी हालत में, तो अगले शाबान तक की तैयारी की नीयत से इंसान अपने नई ज़िंदगी का यानी नए अच्छे अमल का आगाज़ करने की नीयत करे। अब शाबान के साथ जो सबसे अहम चीज़ जो वो है रमज़ानुल मुबारक। रमज़ानुल मुबारक का महीना जो है, इसको बेचैनी से हर बंदे को इसका इंतज़ार रहता है, और हमारे मुल्क के अंदर इस पर जो लड़ाइयाँ होती है और इस पर जो इख्तिलाफ़ात होते हैं, वो उलमा से लेकर अवाम और अवाम से लेकर बूढ़ों, बच्चों, जवानों, मर्दों, औरतों, सब में ये चीज़ ज़्यादा देखी गई है। और तकरीबन इस मुल्क के 50 साल हो गए ये मसला हल नहीं हुआ। उसकी कुछ वजूहात है हमारे अपने भी, और कुछ वजूहात जो है वो इस सतह पे हैं कि हम लोग इस चीज़ को हल्का समझते हैं। हम एहतमाम जितना रमज़ान के चाँद का करते हैं, अगर साल के 12, क्योंकि इस्लामी भी 12 महीने हैं, इस्लामी 12 महीनों के अंदर भी अपने अपने फ़ज़ाइल मौजूद हैं। इन्ना इद्दतश्शुहूर इंदल्लाहि इस्ना अशरा शहरा, कि अल्लाह के नज़दीक जो है सबसे मुक़द्दस और सबसे बाबरकत जो महीने इस्लाम की रोशनी में है वो है 12 महीने। तो उन 12 महीनों को लोग बहुत अहमियत
کم دیتے ہیں بنسبت رمضان، اگرچہ رمضان بھی ایک فریضہ ہے لیکن عید الاضحیٰ کا مہینہ بھی تو ایک فریضہ ہے، اس طرح سے محرم الحرام کا مہینہ بھی مقدس ہیں، اس کے اپنے فضیلت ہیں، اس طرح سے اور مہینے ہیں، تو رجب، شعبان، رمضان، اس طرح سے ذی القعدہ، ذی الحج، اس طرح سے ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی الثانی، صفر المصفر، یہ تقریباً 12 مہینے جو ہیں، ان سب کی تاریخ، ان سب کی ہسٹری ہمیں معلوم ہونی چاہیے کہ اسلام نے اس کو کتنی اہمیت رکھی ہے ہمارے لیے۔ اب لڑائی ساری جمع ہو جاتی ہے رمضان کے مہینے، رمضان کے چاند پر۔ اب رمضان کے چاند پر لڑائی کیوں ہوتی ہے؟ سب سے پہلی بات تو علماء کی ہم کرتے ہیں۔ قرآن میں آتا ہے انما یخشى اللہ من عبادہ العلماء، بے شک اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والے وہ عالم ہیں۔ عالم کون ہوتا ہے؟ یہ بھی ذہن میں رکھے، عالم وہ ہوتا ہے جو اسلام یعنی قرآن، حدیث، اجماع، قیاس، یہ اسلام کی 4 بنیادی ماخذ ہیں جس سے ہم اسلام کا مسئلہ نکالتے ہیں۔ اجماع، قرآن، حدیث، اجماع، قیاس۔ قرآن تو سب کو پتہ ہے جو اللہ کی طرف سے نازل ہوئے فرشتے کے ذریعے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، اس کا علم اس کے پاس ہو۔ نمبر 2 حدیث، یعنی جو باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہیں اس کا علم موجود ہو۔ نمبر 3 اجماع، یعنی جس بات پہ تمام صحابہ کرام متفق ہوئے ہوں اس کا علم ان کے پاس ہو۔ اور قیاس، ان تینوں کی روشنی میں یعنی قرآن، حدیث، اجماع کی روشنی میں جو فیصلہ کیا جاتا ہے اسے قیاس کہتے ہیں، یہ بھی اسے معلوم ہو تو یہ پھر مستند عالم ہوتا ہے، اور اس کو فقہی عالم کہتے ہیں۔ جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حدیث میں ارشاد ہے فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد، ایک فقہی عالم وہ شیطان پر 1000 عابدوں سے زیادہ سخت ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں سب سے بڑا مسئلہ تو یہ کہ فقہی عالم بہت کم ہوتے ہیں، کتابی جنہوں نے چند ترجمے کیے ہوتے ہیں، چند ترجمے دیکھ کر انہوں نے تفسیر دیکھی ہوتی ہے، قرآن دیکھا ہوتا ہے، یا آج کل کے دور کے مطابق کمپیوٹرائز دور ہے، نیٹ پر مختلف علماء کے تراجم، وہ ڈائریکٹ ان کو دیکھ کر وہ سمجھتے ہیں کہ بس ہم عالم ہو گئے، یہ غلط ہے۔ باقاعدہ سامنے بیٹھ کر استاد سے سیکھ کر جو آپ حاصل کرتے ہیں وہی علم ہوتا ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ آج لڑائیاں جو ہے عروج پر ہیں کہ کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو اپنے آپ کو عالم کہتے ہیں، ان کے پاس مستند علم نہیں ہوتا جس کو فقہی عالم کہتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو عالم ہیں لیکن عالم ہونے کے باوجود ان کا رویہ، ان کے بولنے کا انداز اور ان کے قرآن حدیث کے بیان کرنے کا انداز وہ نظریاتی ہوتا ہے، مطلب وہ زیادہ تر بات کو اپنے نظریے یا اپنے پارٹی یا اپنی ذہنیت کے مطابق آگے، وہ جس پارٹی سے یا جس نظریے سے اس کی ذہنیت ہوتی ہے اس حساب سے قرآن اور حدیث کو آگے کرتے ہیں۔ تیسرا جو ہے وہ عالم ہوتے ہیں جو صحیح عالم ہوتے ہیں لیکن ان کے فیصلے بہت کم سنے جاتے ہیں، تو اس وجہ سے یہ اختلاف۔ پھر عوام جو ہے وہ بھی ہمارے ہاں یہ دستور ہے، وہ ایک تو بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ جو ہیں یہ قرآن حدیث کے معاملے میں جو ہے اندھا بنتے ہیں۔ جیسے آپ مسجد میں ائمہ کو دیکھیں، ہر بندہ امام بنا ہوا ہے، جس نے بڑی داڑھی چھوڑی ہے، سفید پگڑی باندھی ہے، سفید کپڑے پہنے ہیں، اب آگے پتہ نہیں اس کے پاس اس مستند علم کتنا ہے، وہ تو صرف علماء کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اس میں اچھے بھی ہے، عالم بھی ہے، لیکن اکثریت جو دیکھی گئی ہے، جو میں نے خود دیکھا ہے، علماء اس میں بہت کم ہیں، بلکہ نہ ہونے کے برابر ہیں۔ 2-4 صورتیں یاد کر کے یا کچھ قرآن کا ترجمہ وغیرہ کر کے اس کو آگے امام بنایا، اس کی وجہ سے بھی، کیونکہ یہ مسجد کے ائمہ کے اختلاف جو ہوتے ہیں یہ بھی بہت بڑا فساد اٹھاتے ہیں، اور اس کے ذمہ دار ہم عوام ہیں کہ ہم مسجد کے لیے اس امام کو ڈھونڈتے ہیں کہ جو کم تنخواہ پر آ جائیں اور جو ہمارے لیے بس نمازوں کا اہتمام کریں اور ہمیں جلدی جلدی بس فارغ کر دیں۔ تو یہ ہماری ذہنیت ہوتی ہے جس کی وجہ سے آئے دن مساجد کے مسائل بھی ہر جگہ پر موجود ہیں۔ تو مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے فقی عالم گزرے ہیں جن کا نام سن کر شاید ہی آپ میں سے کوئی ایسا ہو جو نہ جانتا ہو۔ اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی ایک کتاب لکھی ہے تحفۃ العلماء، علماء کے لیے تحفہ، اس میں انہوں نے بڑی زبردست باتیں علماء کے لیے لکھی، جس میں ایک بات یہ بھی لکھی ہے کہ میرا جی چاہتا ہے کہ ہر عالم خود اپنی آمدن، اپنے ذرائع آمدن چلائیں، یعنی خود محنت کریں، خود اپنا کسب چلائیں، محنت بھی کریں، اپنا کسب بھی چلائیں، اور ساتھ میں وہ جو بھی دینی خدمت ہے وہ بھی سر انجام دیں، تاکہ دنیا والوں کے سامنے اس کو ہاتھ پھیلانا نہ پڑے، اور نہ دنیا داری کی وجہ سے وہ مسئلے کو یعنی قرآن حدیث کو چھپائے، پیچھے کرے، کہ جس سے اس کو دنیا غرض ہو۔
اس وجہ سے ایک تو اس کا اہتمام ہو۔ وہ جو آپ سے میں بات کر رہا تھا کہ شعبان کے مہینے میں جو اختلاف ہے، آپ دیکھیں ابھی دو کمیٹیاں ہمارے ملک میں بڑے عرصے سے کام کر رہی ہے، ایک ہے گورنمنٹ کی اور ایک ہے لوکل علماء کی۔ لوکل علماء کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ کسی عالم کے علم سے ہمیں انکار نہیں، لیکن یہ بھی یاد رکھیں کہ جب سب نے یہ تسلیم کر لیا کہ ہم اس ملک پاکستان کے اندر اسلامی مملکت پاکستان کے نام سے ایک آئین بنا ہے، ایک عدالت بنی ہوئی ہے جس کے اندر وکلاء ہیں، جس کے اندر جج ہیں، پولیس کا نظام ہے، فوج کا نظام ہے جو ہمارے لیے دن رات ڈیوٹیاں کرتی ہے، پولیس کام اگرچہ میں مانتا ہوں کہ ان میں بھی بددیانت لوگ ہیں، ان کے اندر بھی غلط لوگ ہیں، یہ میں نہیں کہتا کہ سارے ایک جیسے ہیں، لیکن یہ بھی تو دیکھیں نا کہ ملک کے اندر ایک نظام موجود ہے حکومت کا، حکومت کے ذمہ حاکم وقت کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول وولی الامر منکم، اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اور جو تم پر حاکم ہو یعنی وقت کا حاکم ان کی اطاعت کرو۔ اب ظاہر ہے کہ حاکم وقت اب جو بھی ہے اس کو لانے والے بھی تو ہم ہیں، کیونکہ الیکشنز کے اندر جو لڑائی مار کٹائی کا سلسلہ ہوتا ہے، جو ذاتیات کے لیے، جو مفادات کے لیے، اور وہ تو آپ سب جانتے ہیں، اس کی وضاحت میں نہیں جاتا، وہ بھی انشاءاللہ کسی دن موضوع بنا کے آپ سے بات کروں گی کہ اس میں کتنے ہم بے ایمانی۔ تو یہ ساری باتیں جمع کر کے جب رمضان کے چاند پر جب لڑائی ہوتی ہے، اس کی وجوہات یہی ہیں۔ سلیکشن ہمارے علماء کی نماز کے لیے، کیونکہ مسجد سے سارا سلسلہ چلتا ہے، اگر ہمارے مسجد کا نظام پراپر ہو، یہ صحیح طریقے سے ہو، بعمل علماء سے ہو، مستند علماء سے ہوں، اور ان کی نمازیں، ان کے علم یہ مفادات پر مبنی نہ، اور دوسری بات یہ ہے کہ سب سے اہم بات کہ آپ کے پاس اچھے علماء اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ اس کو عزت دو، اچھی تنخواہیں دو، اچھی سہولیات دو، ان کے لیے اتنی سہولیات دو کہ جیسے ایک ملک کا وزیر اعظم ہوتا ہے یا ملک کا گورنر ہوتا ہے، یا کم سے کم جو ایم این اے ایم پی اے ہوتے ہیں اس کے برابر تو کرو۔ تو ظاہر ہے کہ اتنے تھوڑے پیسوں پہ آپ کے پاس وہی لوگ آئیں گے جو کہ ہلکے پھلکے ہوں گے، جو آپ کے لیے لڑائیوں کا سبب بنتے ہیں۔ تو اس لیے مولانا شریف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ بات بڑی سونے پر لکھنے کے قابل ہے کہ اگر میرا جی چاہتا ہے کہ ہر عالم خود علم حاصل کسب کرے، محنت کرے، اور پھر آگے مسئلے کو آگے کرے۔ تو شعبان کے چاند کے بارے میں حکم یہ ہے، سوموا رؤیتکم وافطروا رؤیتکم، روزہ رکھو رمضان کا چاند دیکھ کر، اور افطاری کرو رمضان کا چاند دیکھ کر۔ تو روزہ رکھو رمضان کا چاند دیکھ کر، عید کرو رمضان شوال کا چاند دیکھ کر، یا افطار کرو چاند دیکھ کر، روزہ رکھو بھی چاند دیکھ کر اور افطار کرو بھی چاند دیکھ کر۔ اس اعتبار سے شوال کے چاند کے بارے میں اور اس طرح روزے کے چاند کے بارے میں جو کھلی حدیث موجود ہے، اس سے تو یوں لگتا ہے کہ چاند دیکھنے کے بغیر جو ہے وہ رمضان نہیں ہوتا، لیکن اس کے ساتھ دوسرا ٹکڑا بھی موجود، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ الشَّعْبَانِ، کہ اگر بادل ہو یا کسی کو چاند کہیں پر نظر نہ آئے، جو کہ ممکن ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر شعبان کے دن گنو، یعنی شعبان کے دن 30 بھی ہوتے ہیں 29 بھی ہوتے ہیں، دونوں حدیث سے ثابت ہے۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ کہ مہینہ کتنے کا ہوتا ہے، تو اس وقت میں پہاڑی لوگ تھے، اس طرح سے باقاعدہ پراپر ایجوکیشن کا سسٹم نہیں تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے پڑھایا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلیاں اپنے ہاتھوں کی انگلیاں مبارک اٹھائے، اس میں یوں اشارات کر کے تقریباً 10 دفعہ چار دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دونوں ہاتھوں کی انگلیاں یوں کر دی، جو کہ 20 کی طرف اشارہ ہو گیا، پھر آپ نے یوں کیا 25 کی طرف اشارہ ہو گیا، پھر آپ نے یوں کیا 29 کی طرف اشارہ ہو گیا، اور یوں بھی کیا، یعنی 30 کا بھی ہوتا ہے اور 29 کا بھی ہوتا ہے۔ اب اس کے بارے میں بعض لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو جب چاند نظر آتا ہے، ایک ہمارے جو لوکل کمیٹی ہوتی ہے اس سے میں درخواست کرتا ہوں کہ آپ کیوں اپنے اوپر وبال ڈالتے ہیں، حکومت ہے، گورنمنٹ ہے، اگر وہ غلط کرے گی جواب اس کو دینا پڑے گا، کیونکہ وہاں بھی علماء ہیں، اگر وہ صحیح کرے گی تو ان کا کام ہے، آپ کیوں دوسرا بوجھ اپنے سر پہ اٹھاتے، الٹا علماء کے نام سے لوگوں میں جو اختلاف پیدا کرتے ہیں، یہ غلط ہیں۔ اس لیے اگر غلط کرتی ہے، صحیح کرتی ہے حکومت مقرر، یہ ان کے ذمے، اس طرف جائیں۔ عوام سے بھی یہی درخواست ہے اور سب سے یہی درخواست ہے، اگر کوئی وہاں نہیں جاتا اور ادھر ہوتا ہے تو پھر یہ باقی چیزوں میں بھی ان کی طرف جائے نا، پھر حکومت کے خلاف نعرہ بازی وغیرہ کرنا، یہ بھی تو غلط ہوا نا، اگرچہ حکومت کے اپنے مسائل بھی موجود ہیں لیکن ان کو جواب دہی کرنی پڑے گی۔ اسی طرح ہمارے ملک کے اندر سعودی عرب، اور اس طرح ہمارا اور افغانستان کے لوگ تو کسی حال میں بھی یہ بات نہیں مانتے کہ ہم کسی چاند کو، وہ ان کے پاس تو جیب میں جنتری پڑی ہوتی ہے،
اس کو دیکھ کے وہ روزہ رکھتے ہیں، اس کو دیکھ کے عید کرتے ہیں، جو کہ مکمل غلط ہے۔ اس طرح سعودی عرب کے بارے میں جو علماء کی تحقیق ہے کہ کچھ ہمارے ان کے بیچ میں 4 گھنٹے کا فرق ہے، ایک وہ ہے جو کہ الگ ایک مسئلہ ہے، لیکن علماء کہتے ہیں کہ بہتر یہ ہے کہ اگر ہم اتفاق کریں اور سعودی عرب کے چاند کے حساب سے اس کے مطابق بھی رکھیں تو بھی صحیح ہے، جو کہ حکومتی فیصلہ ہے۔ تو مختصر یہ کہ میں آپ سے یہ عرض کرتا ہوں کہ آپس میں لڑنے کی بجائے حدیث میں آتا ہے کہ لڑائی جھگڑا گناہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں کسی نے کہا دیکھو یہ 2 دن کا چاند ہے، جو آج حضرت عمر نے کہا کیا اللہ اپنے بندوں کے ساتھ دھوکہ کرتے ہیں کہ 2 دن کا چاند نکالتے ہیں؟ چاند اسی رات کا ہوتا ہے جس رات نکلتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو تمام مسلمانوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔